अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुत्वाहिरकुम तत्हीरा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों बेटियों, काबिले एहतराम माओ। प्रोग्राम अब्र बतूल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह के पाक कलाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और जो दो आयात मुबारका मैंने पढ़ी हैं वो हमारे आज के मौजू के से मुताल्लिक़ हैं। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में भी हमारा टॉपिक था मोहब्बत अहले बैत अतहार, मोहब्बत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखा कि अहले बैत अतहार और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना हम पर वाजिब है। और हमने ये देखा कि अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत का किस तरह इज़हार किया, इस मोहब्बत का अंदाज़ क्या था, इसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने पेश की थी। पिछले हफ्ते की गुफ्तगू की याद दहानी के लिए और आज की गुफ्तगू के साथ तसलसल कायम करने के लिए चंद एक अहादीस में आपकी याद दहानी के लिए दोबारा पेश करना चाहूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से फ़रमाया कि फ़ातिमा, आपकी नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ होता है और आपकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। यानी कि जिस बात से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नाराज़ होती हैं उस बात से अल्लाह भी नाराज़ होता है। जिस बात से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा राज़ी होती हैं अल्लाह भी उस बात से राज़ी होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला एक हदीस पाक में फ़रमाती हैं कि उन्होंने सैयदा आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से अफसल किसी को नहीं देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने एक दफ़ा अपनी साहबज़ादी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे को देखते रहते थे, तो एक दफ़ा जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि मैं अक्सर देखती हूँ कि आप हज़रत अली के चेहरे को तकते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। अली वो हैं जिनके बारे में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और हसनैन करीमैन के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि ए अल्लाह, मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो उनसे मोहब्बत रखे तो उससे भी मोहब्बत रख। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और उनसे अर्ज़ किया, ए फ़ातिमा, खुदा की कसम मैंने आपके सिवा किसी शख्स को हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब तर नहीं देखा,
اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے محبت مانگی جو حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس بات سے فاطمہ ناراض ہو اس بات سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اب جس بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جس بندے سے اللہ راضی ہو، اس کی قسمت کے اور اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تمام اہل آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اے اہل آسمان تم بھی سب اس سے محبت رکھو، اور آسمان کے تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اے زمین والو، اللہ فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہے، تم بھی اسے محبوب رکھو، تو زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو حسنین کریمین سے محبت رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جس سے اللہ محبت رکھتا ہے پھر اللہ اس کے لیے اعلان کرواتا ہے آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی کہ اے لوگو اس شخص سے تم بھی محبت کرو۔ اب یہاں میں ایک اور حدیث پاک کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ اتنی تو کچھ تیاری نہیں کی ہے عمل کے لحاظ سے، مگر یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ حشر اس کا ہوگا۔ اب جنت کے سرداروں، خاتون جنت کے ساتھ اصحاب رسول اور اصحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت رکھنے والے کہاں ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہی تو ہوں گے۔ اتنی بڑی کامیابی، جنت کا ٹکٹ مل رہا ہو تو پھر یہ ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اس کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں امت کو اہل بیت اطہار اور آل پاک کے فضائل کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان مبارک ہستیوں سے محبت رکھنے، ان کا ادب اور احترام کرنے کا بار بار ہمیں حکم دیا۔ اور جب قرآن کو کھول کر دیکھیں تو قرآن میں اللہ پاک ہمیں بار بار حکم دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ترجمہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ کہیں پر ہمیں یہ حکم ہوتا ہے، ترجمہ جس چیز کا حکم رسول اللہ دیں اس کو کرو، اور جس چیز سے وہ منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔
اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے موجود رہے ہیں اور ہیں، وہاں آل رسول سے بغض رکھنے والے بھی موجود رہے ہیں اور ہیں۔ واقعہ کربلا کو یاد کریں جس میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو رسول اللہ کے محبوب ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کون سی وہ چیز ہے اور کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ان پیاروں کے، نبی کے ان پیاروں کے ساتھ محبت نہیں رکھی جاتی؟ ان ہستیوں کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت رکھیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ اتنا جاننے کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ آل رسول سے محبت رکھیں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے میں آپ کے سامنے اس کے متوازی ایک مثال قرآن کریم سے رکھتی ہوں۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور روح پھونکی، تو پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور کثرت سے عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی صحبت میں رہنے کا اسے شرف ملا۔ اب یہاں جو بات یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی تخلیق آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، اور اس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ان کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کرنے سے انکار تھا۔ اور پھر اس نے اس انکار کی توجیہ دی، جیسا کہ آج کل بھی ریشنلائز کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے سجدے کا جو حکم دیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، بزرگی اور برتری جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی اس کی بنا پر حکم دیا تھا کہ تعظیماً حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کا علم بھی دھرے قدرا رہ گیا اور اس کی ساری عبادت بھی ضائع ہو گئی، اللہ نے اس کو رد کر دیا، وہ مردود قرار دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو تسلیم کرنے سے ابلیس کو کس نے روکا؟ ابلیس اولاد آدم کا تو کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے،
لیکن اس کو کس نے ورگلایا؟ اس وقت اس کا کون دشمن تھا جو اس کے اندر وسوسے ڈالتا اور اس کو ورگلاتا؟ اس کے اندر کیا چیز تھی جو اس قدر خطرناک اور اس قدر اثر رکھنے والی تھی کہ ایک انکار سے اس کی ساری جو پوزیشن بنی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اس کے الفاظ پر اگر غور کریں تو اس نے یہ کہا کہ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب میں آدم سے بہتر ہوں، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ جملہ؟ کہ اس کے اندر تکبر تھا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اور یہ کہ کیونکہ میں بہتر ہوں اس لیے آدم علیہ السلام کو یہ بزرگی اور یہ عظمت اور یہ برتری کہ ان کے آگے عظمت تعظیماً سجدہ کیا جائے، کیوں یہ بزرگی ان کو ملے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ اس کے اندر تکبر اور حسد تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے حکم کو چیلنج کیا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس علم بھی تھا، وہ عبادت گزار بھی تھا، مگر اس کے اندر کی میں نے اس کو تکبر اور حسد سکھایا۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اس میں نے اس سے اللہ کی نافرمانی کروائی اور فرشتوں کی صحبت سے نکلوا دیا۔ جس کے اندر جتنی میں ہوتی ہے اس سے اسی قدر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارا دین مکمل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، یعنی کہ مکمل طور پر اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا نام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرو، یعنی میں کو ختم کرو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کثرت عبادت سے کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے، کیونکہ ہم نے ابلیس کی مثال میں دیکھا کہ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا اور عالم بھی تھا، اور یہ علم اور یہ عبادت اس کی میں کو کم نہ کر سکی، الٹا اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو یہ بزرگی کیوں ملی؟ یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اب یہ کیا؟ یہ حسد ہو گیا۔ اللہ کی عبادت سے اس نے انکار نہیں کیا، اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور جس طرح اس نے اپنے انکار کی توجیہ دی، ریشنلائز کیا، آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو یہ رویہ رکھتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اولاد آدم کے ہونے کے ناطے ہم سب
برابر ہیں۔ اب اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، حابیل اور قابیل۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، تو کیا وہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں؟ کیا انبیاء اور عوام برابر ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اس نے اپنے رسولوں پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، جن کو اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے وہ سب کے برابر کیسے ہو جاتے ہیں؟ اب اولاد آدم ہونے کے ناطے سے اشرف المخلوقات ہم ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے یہ شرف ان سے لے کر آج تک ہم میں چلا آ رہا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے ناطے جو ان کو شرف اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے، وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آخر یہاں سوئی کیوں اٹک جاتی ہے؟ وہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی نسبت اور جتنی قرابت داری ہے وہ اتنی ہی بزرگی والا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں احادیث مبارکہ بھی دیکھی، اور آج کے پروگرام میں بھی میں نے جو آیات پڑھی ان سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جو ہمیں حکم ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت رکھیں۔ اور جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، یہ بے شک یہ اللہ ارادہ کر رہا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اطہار آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو پاک صاف کر دے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ نہیں رہا، ہم سے مشورہ نہیں لے رہا کہ بھئی کیا خیال ہے آپ کو، میں یہ ہستیاں ہیں جن کو میں اپنی رحمت کے لیے چن رہا ہوں، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی سے مشورہ نہیں لیا جا رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ
کن کہتا ہے تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو چون و چران کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس سے اللہ کا ارادہ بدلتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو کچھ دیر کے لیے روکوں گی، اس لیے کہ ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ وقفے کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کروں گی۔